अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 172। लन यस्तंकिफ़ल मसीहु, लन हरगिज नहीं, यस्तनकिफा आर महसूस करेगा, अल मसीह मसीह, अन ये के यकूना हो वो अबदा अबंदा, लिल्लाही अल्लाह का, वला और ना अल मलाइकतुल मुकर्रबून फरिश्ते जो मुकर्रब हैं, वमन और जो कोई यस्तनकिफ आर महसूस करे, अन इबादती ही उसकी इबादत से, वयस्तकबिर और तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ बस अनकरीब वो इकट्ठा करेगा उन्हें अपनी तरफ सबके सबको। ये इसका तर्जुमा तफसीर देखते हैं। तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि हरगिज नहीं आर महसूस करेगा मसीह के वो हो बंदा अल्लाह का और ना मुकर्रब फरिश्ते। अब आप जानते हैं ना कि यहूद और नसारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह के बंदों को, नबी और रसूलों को अल्लाह के बेटे बना लिया। इसी तरह मुशरिकीन ने क्या किया, उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया। और सिर्फ बेटे बेटियां ही नहीं बनाया, बल्कि जो इख्तियारात अल्लाह ताला के हैं वो इन्होंने इन लोगों को दे दिए जो बंदे हैं, अब्द हैं, है ना, और गुलू में पड़ गए, जैसा कि अभी हमने पिछली आयत में पिछली बार डिटेल में देखा था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हरगिज नहीं आर समझते मसीह के वो अल्लाह के बंदे हों और ना मुकर्रब फरिश्ते। आप जैसे मैंने अभी बताया कि नसारा जो हैं वो मसीह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और अल्लाह का बेटा एक सेक्ट और कुछ तो अल्लाह इलाही बना देते हैं, है ना। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम खुद को अल्लाह का बंदा ही जानते हैं। वो इस बात को आर नहीं समझते कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अपने हक में कोई हकीर बात नहीं समझते कि वो अपने को अल्लाह का बंदा समझते हैं, और अल्लाह की इबादत करने में उनको कभी आर महसूस नहीं हुई। यस्तन किफा, ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं ना आप, तो यस्तन किफा जो है बेसिकली नून काफा नकफा से है। नकफा अनहु का क्या मतलब होता है? नकफा अनहु का मतलब होता है किसी चीज से बेजार हो जाना, किसी बात को हकीर समझकर गुरूर के साथ उससे सरताबी करना, फिर खुददारी या तकब्बुर के बाइस एराज बरतना, काबिले आर समझना, यानी कि किसी बात को कबूल करने में आर समझना, शर्मिंदगी महसूस होना, ये सारे मायने यस्तन किफा में आते हैं। तो अब जब इसका मायना आपको समझ आ गया, अब समझें कि क्या बात हो रही है कि लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह, हरगिज नहीं आर महसूस करेगा मसीह कि वो हो बंदा अल्लाह का। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी आपके कि मसीह अलैहिस्सलाम आर महसूस नहीं करते कि वो अल्लाह के बंदे हैं, कि वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। लोगों ने तो उनको इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। और ना ही मुकर्रब फरिश्ते। मुकर्रब फरिश्ते कौन हैं? मुकर्रब फरिश्ते जो अल्लाह ताला के सबसे करीब हैं, जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, वो कौन है? वो है हमलतुल अर्श, जो अर्श को उठाए हुए हैं, मुकर्रब फरिश्ते। और वो सोचे अल्लाह ताला के कितने करीब हैं, और अल्लाह ताला की हर वक्त तस्बीह करते रहते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद कोई तकब्बुर नहीं उन्हें, वो भी आर महसूस नहीं करते। और मुकर्रब फरिश्ते में जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैं, मुकर्रब फरिश्ते, है ना। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों का भी जिक्र आया है ना, कि फरिश्ते भी आर नहीं समझते। ये क्यों आया है ना, दो वजह से आया है ना। एक तो यही है कि ये मुशरिकीन अरब जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, जबकि फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां नहीं, अल्लाह की मखलूक है ना, वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और दूसरा, जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने देखा था ना कि नसारा क्या अकीदा रखते थे, ट्रिनिटी का जो अकीदा था इनका, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी शरीक ठहराते थे अल्लाह ताला के साथ। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं ना द होली गॉड एंड द सन ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो शरीक ठहराते हैं उस अकीदे में। तो यहाँ बता दिया गया, ना तो ईसा अलैहिस्सलाम आर समझते हैं और ना ही मुकर्रब फरिश्ते आर समझते हैं कि वो अल्लाह ताला की बंदे हों। फिर आगे फरमाया, और अच्छा इसमें एक बात ये भी गौर करने की है कि अल्लाह का बंदा बन जाना, जो सच्चे बंदे बन जाते हैं अल्लाह ताला के, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी बंदे की सबसे बड़ी सआदत जो है ना, सबसे बड़ा मुकाम यही है कि वो
कायनात रब मालिकुल मुल्क के सामने खुद को झुका दे, उसका अब्द बन जाए। इब्ने कय्युम रहीमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी के लिए अल्लाह की बंदगी के मकाम से बढ़कर और कोई मकाम नहीं, सबसे बड़ा मकाम है ये अब्द। तो देखें जितना इस बंदगी के मुकाम में आगे होगा इंसान, उतना ही अल्लाह ताला के मुकर्रब भी होगा, उतना ही फिर अल्लाह के यहाँ दर्जात बुलंद होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो कोई आर महसूस करे उसकी इबादत से, वयस्तकबिर और तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम, बस अनकरीब वो इकट्ठा करेगा उन्हें, इलैही तरफ अपने, जमीअन सबके सबको। हम्म, यानी कि जो कोई भी उससे उससे मतलब अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की इबादत से आर महसूस करे और तकब्बुर करे, तो अल्लाह ताला अनकरीब उन सबको सबके सबको अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। किस लिए? अजाब के लिए। यहाँ तंबी है सब बंदों को कि जो भी अल्लाह की इबादत से बेजार होगा, जो भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेगा, तकब्बुर में पड़ जाएगा, तो वो जान ले कि अनकरीब वो सारे के सारे जो हैं अल्लाह ताला उन सबको इकट्ठा करेगा अपनी तरफ, और उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन सारे के सारे अल्लाह के सामने इकट्ठे किए जाएंगे और अल्लाह ताला उनका सही सही फैसला कर देगा उस दिन। सूरह मोमिन सूरत मोमिन है आयत 60, उसमें फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, बेशक वो जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में जलील और ख्वार होकर। तो जो लोग खुद को बड़ी चीज समझते हैं, तकब्बुर करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम सिर्फ जहन्नम नहीं, जिल्लत और रुसवाई के साथ जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह ताला को किसी से भी तकब्बुर पसंद नहीं, थोड़ा सा भी। हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ाई मेरी चादर है और अजमत मेरा इजार है, जो मुझसे इनको छीनने की कोशिश करेगा, यानी कि जो दुनिया में बड़ाई और अजमत वाला बनना चाहेगा, तो जो मुझसे इनको छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसको दोजख में औंधे मुंह गिराऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या बात समझ में आई? जो भी अपने को बड़ी चीज समझता है, तकब्बुर करता है और अल्लाह की बंदगी से इनकार करता है और उसको अपनी शान के खिलाफ समझता है अल्लाह ताला की बंदा बनना, तो क़यामत के दिन ऐसा शख्स जलील और रुस्वा किया जाएगा और जहन्नुम में फेंका जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे। नेक्स्ट आयत देखते हैं 173। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो रहे वो जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, फ़युवफ़्फ़ीहिम, बस वो पूरे पूरे देगा उन्हें, उजूरहुम, अजर उनके, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिह, और वो ज्यादा देगा उन्हें अपने फजल से। वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू, और रहे वो जिन्होंने आर महसूस की, वस्तकबरू और उन्होंने तकब्बुर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो वो अजाब देगा उन्हें अजाब दर्दनाक, वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिया, और नहीं यजिदूना वो पाएंगे लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, वलियन कोई हिमायती, वला नसीरा और ना कोई मददगार। तो जो लोग ईमान लाए, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, गौर कीजिएगा, जो ईमान लाए, खालिस ईमान लाए अल्लाह ताला पर, है ना, और उन्होंने नेक अमल किए, और नेक अमल कौन से होते हैं? जो खालिस अल्लाह ताला के लिए होते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक होते हैं, वो नेक अमल होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो उनके लिए क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फयुवफ़्फ़ीहिम, बस वो पूरे पूरे देगा उन्हें उनके अजर, उजूरहुम, अल्लाह ताला उनको उनके अमालों का अजर जो है, बदला जो है, पूरा पूरा देगा, यानी कि कोई कमी नहीं की जाएगी उनके अजर में से। और खाली कमी नहीं, बल्कि उनके जो अमाल हैं, उनका जो अजर है, उनसे कहीं ज्यादा बढ़ाकर अल्लाह ताला देगा उसका बदला। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, और वो ज्यादा देगा उन्हें अपने फजल से। अल्लाह ताला उनके अमालों का बदला बहुत कहीं बढ़ा चढ़ा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल तो वसीफ है ना, उसकी तो कोई हद है ही नहीं। वो अपनी शान के मुताबिक अपने फजल से बहुत ज्यादा बंदों को अजर अता करेगा। सुभान अल्लाह।
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، لیکن دوسری طرف کیا ہے، اور رہے وہ جنہوں نے آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ عذاب دے گا انہیں عذابًا علیما، عذاب دردناک، استغفر اللہ۔ اب یہ دوسری طرح کے لوگ ہو گئے نا، جو ابھی پیچھے بھی بات کی تھی، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر انجام بھی برا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب بیسیکلی دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عزت عطا کرتا ہے، شہرت عطا کرتا ہے نا، دنیا میں اس کا اونچا نام ہو جاتا ہے، بڑے مقاموں پہ پہنچ جاتا ہے وہ انسان، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے اتنا سب کچھ نعمتیں ملنے کے بعد، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اب کسی چیز کا محتاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو تکبر میں پڑھ کے ہی کیا اس نے، ہے نا۔ اسی طرح کب آر محسوس کرتے ہیں لوگ اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے بندے بننے سے؟ جب وہ کو دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے نا، یا لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اب جیسے حجاب کو ہی لے لیجئے آپ، کچھ لوگ، کچھ لڑکیاں کیوں حجاب نہیں کرتی شروع؟ انہیں لگتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہاں حجاب کرنا شروع کر دیا تو۔ اسی طرح کہیں شادی کا ہال ہے، شادی کے ہال میں نماز کا وقت آ گیا اور نماز کے لیے لوگ اٹھتے نہیں ہیں شرمندگی کی وجہ سے، کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں جا کے نماز پڑھوں الگ سے، اس کو شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندے بننے میں شرم آتی ہے، تو کسی بھی حکم کو ماننے میں شرم محسوس کرنا کہ اس سے میری سوسائٹی میں ویلیو کم ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا انجام پھر بہت برا ہے نا۔ تو جو آر محسوس کرے گا، تکبر کرے گا اللہ کی عبادت سے، اس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اور ایسا انسان، پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے ایسے انسان کے لیے، کہ ایسا انسان اپنے لیے کچھ نہیں پائے گا، نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے ہوں گے، تو اس دن ان کو پھر سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یا پھر جب وہ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، عذاب ہو رہا ہوگا، تو اس سے چھٹکارے دلانے والا اس دن ان کو کوئی نہیں ملے گا، انہیں اپنے لیے مددگار، حمایتی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 174۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم، اور نازل کیا ہم نے، الیکم، طرف تمہارے، نورم مبینہ، ایک نور واضح۔ تمام لوگوں کو خطاب ہے یہاں پہ، غور سے دیکھیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ، سب کو خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ تحقیق آ چکی تمہارے پاس، کیا آ چکی؟ برہان، ایک دلیل۔ برہان برہا سے ہے، برہا کہتے ہیں سفید اور چمکدار ہونا، یعنی وہ دلیل جو واضح اور ثابت ہے، جس سے جھگڑے ختم ہو جائیں، شکوک اور شبہات دور ہو جائے، حجت پوری ہو جائے جس سے، اور جس کی وجہ سے کوئی پھر عذر باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ دلیل آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ دیکھیں کس کی طرف سے آئی ہے؟ رب کی طرف سے آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، تم سب کا رب ہے جو۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، الیکم نورم مبینہ، تمہاری طرف ایک نور واضح۔ انزلنا، انزلنا کا لفظ دیکھیں، انزلنا نازل، نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ یعنی کہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس بات کا غور کریں، وہ نور نازل ہوا ہے۔ اور اس نازل ہونے کے ورڈ کو، اس نور کو پھر ہم کسی بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے، بندے آسمان سے نازل نہیں ہوتے، بندے پیدا ہوتے ہیں نا، آسمان سے اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ہی مراد ہے، قرآن مجید جو روشنی ہے، ہدایت ہے، جو کفر اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے اور حق کو واضح کرتا ہے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ نورم مبینہ قرآن مجید۔ آیت 175 دیکھتے ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوط پکڑا اسے، فَسَيُدْخِلُهُمْ بس تو انقریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمت منہ رحمت میں اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ اور رہنمائی کرے گا ان کی الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما راستے سیدھے کی۔ اب پھر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ جو ایمان لائے ہیں نا، جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوط پکڑا اسے کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا، یا پھر اللہ کے دین کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اللہ کو بھی مضبوط کیسے پکڑیں گے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے پکڑیں گے نا۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یا پھر اللہ کے دین کو قرآن کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اختیار کر لیا ایمان والوں نے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے کب تھام سکتا ہے انسان؟ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تب اس کے لیے تو سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے نا۔ اللہ کے دین کا علم ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، تبھی تو مضبوطی سے تھام سکے گا نا۔ اور علم بھی کون سا علم ہونا چاہیے؟ صحیح علم ہونا چاہیے، جو اوتھینٹک علم ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا صرف اوپر قرآن کو شیلف پہ اونچی اونچی جگہوں پر رکھ دیا، اچھے اچھے کورز کے اندر سمیٹ کے، وہ مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے؟ نہیں نا، بلکہ اس کو ڈیلی جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت بھی یہ نہیں کہ تھوڑی بہت کری اور بس وہ بھی ہمیں ٹھیک سے نہیں آتی، الٹی سیدھی کر لی اور پھر رکھ دیا، نہیں، سیکھنا ہے، پراپر وے آف تلاوت بھی سیکھنا ہے، تو اچھے سے تلاوت کرنی ہے اور ڈیلی کرنی ہے، ڈیلی اس سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے۔ تلاوت دیکھیں نا، سال میں ایک بار قرآن پورا ہو جانا چاہیے منیمم، اور رمضان میں ایک بار، یہ تو منیمم ہے۔ ویسے تو صحابہ تو 3 دن میں بھی ختم کر لیتے، 7 دن میں بھی ختم کرنے کا آیا ہے نا۔ تو ایک تو تلاوت اچھے سے کرنی ہے ڈیلی، سیکھنا ہے اگر نہیں آتی ہے تو، پھر ترجمہ بھی اس کا پڑھنا ہے، اور اس کی تفسیر بھی جاننی ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے اس میں، اور اس پہ پھر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا، ہے نا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو بتایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اس کو، تو ان کے لیے کیا ہے کہ عنقریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمت منہ وفضل، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں عنقریب داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جنت۔ تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی جنت میں داخل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے مین دنیا آخرت میں تو جنت ہو گئی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، دنیا میں بھی فوری فائدے ہوتے ہیں، ایسے بندے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وفضل، اور فضل میں بھی اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا ایسے بندوں کو۔ ٹھیک ہے، مزید بھی دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے نوازتے ہوئے، ان کو کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب اور درجات کی بلندی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور کیا فائدہ ہوگا مضبوطی سے پکڑنے کا؟ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طرف۔ کون سا ہوتا ہے صراط مستقیم؟ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جو سیدھا اور سہل راستہ ہوتا ہے، جو نہ دائیں جھکے نہ بائیں جھکے، نہ اونچا ہو اور نہ نیچا ہو، جس راستے کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، جس پر چلنا آسان ہے، اور یہ اعتدال والا راستہ ہے، جس کو مشکل نہ سمجھے۔ تو کیا پتا چلا اس آیت سے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے نا؟ یہی تو پتا چلا۔ کوئی شخص اگر کسی اور طریقے سے سیدھا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، تو وہ بھٹکے گا ہی۔
یہ بات جان لیں. سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن اور سنت سے. اس کے علاوہ اگر ان کو چھوڑ کے کہیں اور سے صحیح سیدھا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم، تو بھٹکنے کے چانسز، بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے دیکھا جائے تو. اور ہم اکثر آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کسی ایک انسان کو پکڑ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن کو چھوڑ کر صرف کسی انسان کو پکڑ لینے سے سیدھا راستہ نہیں ملے گا. کسی ایک انسان کے پاس مکمل علم نہیں ہو سکتا. انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جائے گی علم میں. اب جیسے امام مالک، ان کے پاس ایک بار ایک شخص آیا اندلس سے، کافی دور سے چل کر آیا علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ امام مالک کی ان سے بہت تعریف کی تھی، کسی نے کہا تھا کہ ان سے جا کے علم لو. تو اس شخص نے امام مالک سے ایک کے بعد ایک کئی سوال پوچھے، لگ بھگ 30 سوال پوچھے، اور ان میں سے کچھ ہوگا تو انہوں نے جواب دیا، باقی کے لیے انہوں نے کہہ دیا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کو بہت علم ہے، آپ کی تو اتنی شہرت تھی، اور مجھے تو آپ کے پاس بھیجا گیا تھا. تو امام مالک نے کہا ہاں میں سب کچھ نہیں جانتا، اور جاؤ جنہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے ان کو جا کر بتاؤ کہ مالک سب کچھ نہیں جانتا. سوچے کتنی عاجزی تھی، اور کتنے بڑے علم والے تھے، اور مقام بلند درجے والے تھے، امام تھے، ہے نا؟ لیکن یہی پتہ چلنا نا کہ ایک انسان کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا ہے. مکمل علم کہاں سے ملے گا؟ مکمل علم جو ہے وہ قرآن مجید اور جو وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں قرآن اور حدیث سے ملے گا. اسی کی طرف ہمیں بار بار رجوع کرنا ہے، تبھی سیدھا راستہ مل پائے گا، تبھی ہم جو ہے جنت تک پہنچ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت 176. یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم، وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. ان امرؤن، اگر کوئی مرد، ہلاک ہو جائے، لیس لہو ولد، نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہو، اور ہو اس کی اختن، ایک بہن، فلہا، تو اس کے لیے نصف، آدھا ہے، ما ترک، اس کا جو اس نے چھوڑا، وہوا، اور وہ خود، یرثھا، وارث ہوگا اس کا. ان، اگر، لم نہیں، یکن ہے یا ہو، لہا، اس بہن کا، ولدن، کوئی اولاد. فَإِن، پھر اگر، کانتا، ہوں وہ دونوں، اثنتین، دو بہنیں، فلہما، تو ان دونوں کے لیے، الثلثان، دو تہائی ہے، مما ترک، اس میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا. وَإِن، اور اگر، کانو، ہے ہو وہ، اخوتن، کئی بھائی بہن، رجالا و نساء، مرد اور عورتیں، فللذکری، تو مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، مانند حصہ دو عورتوں کے ہے. یبین اللہ لکم، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس طرح کی آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کلالہ کے بارے میں، جب وراثت کے رولز کے بارے میں بتایا گیا تھا پچھلے پارے میں نا. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. کون فتویٰ پوچھتے ہیں؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں لیگل رولنگ کو، شرعی حکم کو. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس طرح کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پر ماری اور فرمایا تمہارے لیے موسم گرمی میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے. تو یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں جس کے بارے میں کہ یستفتونک، کہ صحابہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں. اسی آیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں.
قل کہہ دیجئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے. اب غور کرنے کی بات دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تو وحی کا انتظار کرتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا، احکامات آ جاتے، اس کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے صحابہ کو. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہو رہی ہے نا، قل اللہ یفتیکم فی القلالہ، کہہ دیجئے اللہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قلالہ کسے کہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ڈیٹیل میں دیکھا تھا. قلالہ اکلیل سے ہے نا. اکلیل کیا ہوتا ہے؟ وہ تاج جو تمام اطراف سے سر کو ڈھانپے ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے قلالہ سے؟ وہ شخص جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو. نہ اولاد ہے نہ ماں باپ. اچھا، تو اب کیا حکم آیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف، کہ اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا جو کہ وہ چھوڑ کے گیا ہے. فلہا نصف ما ترک، اس کی جو ایک بہن ہے اس کے لیے آدھا ہے جو وہ چھوڑ جائے. اب یہ جو مرنے والا ہے، اس مرنے والے شخص کے ماں باپ نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، لیکن اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں ترک کا ورڈ آیا ہے، جو بھی وہ چھوڑا، جو بھی چیز وہ چھوڑ کے گیا، یعنی کہ جو بھی اس کی چیزیں ہیں وراثت میں ساری کاؤنٹ ہوں گی، جس کی بھی کوئی مالی ویلیو ہے نا، ساری کی ساری کاؤنٹ ہوں گی اور پھر اس کو بانٹا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس بہن کے لیے آدھا حصہ ہے اس وراثت میں سے. اور یہ وہ بہن کی بات ہو رہی ہے جو سگی بہن ہے یا پھر باپ کی طرف سے بہن ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بھائی جو ہے اس کا خود وارث ہوگا، یعنی کہ اب بہن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بہن فوت ہوتی ہے اور وہ بہن قلالہ ہے، یعنی کہ اس بہن کی نہ تو ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ شوہری ہے، تو وہ بھائی جو ہے اس بہن کی وراثت کا سارا مالک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب اس کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ شوہر ہے، کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کا بھائی ہے، تو وہ اس کا وارث بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. ان لم یکن، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. یہ تو اسی بات میں آگے جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھائی اس کا وارث ہو جائے گا. آگے بتایا جا رہا ہے فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہو وہ دونوں دو بہنیں، اگر وہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اگر مرنے والے کلالہ شخص کی دو بہنیں ہیں، تو ان دونوں کے لیے 2/3 حصہ ہے اس میں سے جو ان کا بھائی چھوڑ کر جائے. اور 2 سے زیادہ بہنیں ہوتی ہیں نا، تب بھی یہی حکم ہوتا ہے، تب بھی ان کو جو ہے 2/3 حصہ تقسیم ہوگا ساری بہنوں میں. ٹھیک ہے. اب چوتھی حالت دیکھتے ہیں اب کیا ہے. وَإِن كَانُوا، اگر ہوں وہ اخوتن، کئی بھائی بہن، رجالا و نساء، مرد اور عورتیں، یعنی کہ اب بھائی بہن ہیں، ملے جلے ہیں، مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو پھر کیسے تقسیم کریں گے. فَلِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے مانند حصہ دو عورتوں کی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بیسک رول جو ہوتا ہے. اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، مرد اور عورت سب مکسڈ ہیں، تو پھر ان میں سے جو بھائی کے لیے ہے وہ 2 بہنوں کے برابر حصہ ہوگا. مرد کے لیے حصہ مانند 2 عورتوں کے، جو بیسک رول ہم نے پہلے پڑھا تھا وہی لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے. یبین اللہ لکم، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یبین اللہ لکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ جو وراثت کے احکامات ہیں خود اللہ نے بیان کیے، خود اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، تفصیلات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے ڈیٹیل میں بیان کی، پہلے بھی ہوئی اور ابھی بھی ہوئی. تو دیکھیں جس انداز سے ہم قرآن میں وراثت کے احکامات ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں نا، کسی اور دین کے مسئلے میں اتنی ڈیٹیل میں تفصیلات نہیں آتے ہیں جتنا وراثت کے بارے میں آئے ہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے.
اکثر مسائل کا اجمالی ذکر ہوا ہے قرآن میں اور تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن وراثت کی تفصیلات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کیا سمجھ میں آئی بات اس سے کہ گمراہ نہ ہو جاؤ؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اللہ کے ان احکامات سے روگردانی کری جائے گی، وراثت کے ان احکامات کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اللہ کی ہوئی تقسیم کو نافذ نہیں کیا جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ یہ سراسر گمراہی میں پڑ جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ تقسیم وراثت کی اللہ تعالیٰ کے عظیم علم پر مبنی ہے۔ کون کتنے حصے کے لائق ہے، یا حصے کے لائق ہے بھی، حقدار ہے بھی وارث بننے کا یا نہیں ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، کس کو کم کس کو زیادہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو عظیم علم ہے اس پر بیسڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، عظیم علم والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے اس عظیم علم کے مقابلے میں اپنی جہالتیں، اپنی منمانیوں کو نہ لے آئیں، ہے نا، بلکہ اللہ کی بتائی تقسیم پر چلیں۔ یہی خیر اور عافیت کا راستہ ہے۔ میراث کا جو معاملہ ہے بہت اہم مسائل میں سے ہے۔ اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، اس کو کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض کہتے ہیں نا، علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ایک چھوٹی سی غلطی اگر وراثت سے متعلق انسان کر جاتا ہے نا، مطلب پوری زندگی اگر وہ نیکیاں کرتا رہے لیکن آخر میں جو ہے وراثت سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ غلط وہ فیصلے کر جائے، غلط وصیت کر جائے، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا آخرت میں جو ہے نقصان کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں بھائی کہ اپنی آخرت کیوں خراب کریں دنیا کے بس کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی کی خاطر کیوں خراب کریں اپنی آخرت، کسی کا حق کیوں ماریں؟ تو یہ بہت زیادہ اپنے جو ہے زندگی کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حصے مقرر ہیں، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ عدل، سورہ رحمہ، ہے نا، اور اس پوری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں عدل اور رحمت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ شروع سے ہی آپ دیکھتے آ رہے ہیں صورت میں کیا ہے، یتیموں، پھر صفحا، غلاموں، والدین، اقربا، وارثوں، پھر کمزور عورتیں، خواتین، ان کے حقوقوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، سب کی تفصیل بتائی گئی اگر آپ سورہ نساء کے شروع سے دیکھتے ہوئے آئیں، اور دیکھیں کہ مینلی گھر سے شروعات ہوئی ہے نا۔ گھر جو ہوتا ہے ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اس دنیا کا، گھر سے ہی عدل اور انصاف کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب گھروں میں عدل اور انصاف قائم ہوتے ہیں، ہے نا، تبھی سوسائٹی میں اور پورے ملک میں عدل اور انصاف قائم ہوتے ہیں۔ تو آج کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس فیملی یونٹ میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ جو بگاڑ آ گیا ہے نا دنیا میں، اس کو کہاں سے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اپنے اپنے گھروں سے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آپ کی سورہ نساء مکمل ہوتی ہے۔